बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, मैं हूं आपका मेजबान अशफाक इसहाक सत्ती। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज ओवरसीज कन्वेंशन जारी रहा और उसके अंदर वजीर आजम शहबाज शरीफ, नायब वजीर आजम और इसके साथ साथ आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भी शिरकत की और खिताब भी किया। और 1200 से ज्यादा जो ओवरसीज पाकिस्तानीज आए थे उनको स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया गया। इसके बाद जो मसाइल थे जाहिर है उनके हल के लिए इकदामात भी वजीर आजम साहब ने तजवीज किए। तो सबसे पहले उनका एक थोड़ा सा आपको दिखाते हैं उनकी गुफ्तगू का, जिसमें वो बता रहे हैं कि क्या क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं। इस्लामाबाद में समंदर पार पाकिस्तानियों के मुकदमात के जल्द से जल्द फैसले कराने के लिए खसूसी अदालतें कायम कर दी गई हैं। वीडियो लिंक के जरिए एविडेंस है यानी शवाहिद की ई रिकॉर्डिंग की सहूलत जल्द दी जाएगी। मुकदमात की ई फाइलिंग की सहूलत भी फराहम की जा रही है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के खिलाफ फिक्टिशियस लिटिगेशन को रोकने के लिए सिविल कोर्ट के तरीकाकार में तरमीम फिलफौर करेंगे। तमाम वफाकी चार्टर यूनिवर्सिटियों में समंदर पार पाकिस्तानियों के बच्चों के लिए 10,000 सीटों में 5% कोटा आपके लिए फिक्स किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेजों में 15% कोटा रखा जा रहा है। कारोबारी लेन देन और बैंक के मामलात में आप सबको फाइलर्स के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। हुनर देने का वफाकी इदारा है। 5,000 बच्चों को हुनरमंदी के कोर्सेज करवाए गए। ऑलराइट जी, ये तो वजीर आजम साहब का खिताब था। इसके अलावा भी उन्होंने काफी ऐलानात किए। जो ओवरसीज खवातीन के लिए सरकारी मुलाजमत की हद थी उसको भी बढ़ा दिया, 5 से 7 साल किया गया। फिर 5% विफाकी जामियात में कोटा भी मुख्तस किया जा रहा है। और तरसीलात के हवाले से भी वजीर आजम साहब ने शुक्रिया अदा किया। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भी इस कन्वेंशन से खिताब किया और फिर उन्होंने एक चीज, कई बातें की। उन्होंने कहा कि आप सिर्फ पाकिस्तान के सफीर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की वो रोशनी है जो कि पूरी अक़वाम पर पड़ती है। और फिर ब्रेन ड्रेन के हवाले से काफी बात की जाती है कि यहां से जी क्रीम चली जाती है और फिर ब्रेन ड्रेन का एक एलिमेंट है। लेकिन आर्मी चीफ ने उस पर कहा कि ये बयानिया ब्रेन ड्रेन का जो बताते हैं ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। और फिर जो समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि आप सबने पाकिस्तान की कहानी अपनी अगली नस्ल को सुनानी है। इसके अलावा भी काफी मुफीद उन्होंने गुफ्तगू की। अच्छा, ओवरसीज पाकिस्तानी के हवाले से हम बात करें तो उनके मसाइल हैं क्या बेसिकली, उस पर जरा थोड़ा सा हम आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। वोट का इशू है। अच्छा, प्रॉपर्टी पर गैर कानूनी कब्जे के मसाइल हैं जिसके लिए आपने देखा कि वजीर आजम साहब ने ऐलान भी किया। फिर कस्टम क्लियरेंस के मसाइल भी हैं, इसके ऊपर भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। केसेस की समाअत का मसला है जिसके ऊपर खुसूसी अदालतों का कयाम हो चुका है। और फिर इन्वेस्टमेंट के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए क्या यहां पर मेजर्स लिए जा रहे हैं, इस हवाले से भी काफी इस पर बात की। फिर जो सरमाया यहां पर कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे उसकी गारंटी भी बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि होनी चाहिए। अच्छा, इससे हटके जो पॉजिटिव्स क्या हैं गुज़िश्ता दिनों में वो क्या हैं, हम तरसीलात दर के हवाले से आपसे कल भी डिस्कस कर रहे थे। 34.1 अरब डॉलर की तरसीलात हो चुकी हैं अभी रवां माली साल में, और अभी रवां माली साल बाकी है। और इस महीने यानी कि ये जो गुज़िश्ता महीना बल्कि मार्च का गुजरा है इसमें 4.1 बिलियन डॉलर्स की तरसीलात भेजी गई हैं जो कि एक रिकॉर्ड रकम है। और फिर उसके साथ साथ एक और पॉजिटिविटी हमें देखने में मिली, वो ये थी कि फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग जो है उसको अपग्रेड कर दिया है और वो CCC+ से B- कर दी है। तो ये तमाम जो चीजें हैं जो पॉजिटिव हुई हैं इनके ऊपर जरा बात कर लेते हैं। हमारे साथ खुर्रम शहजाद साहब स्टूडियो मौजूद हैं। इनका फॉर्मल तारुफ यह है कि ये एडवाइजर हैं फाइनेंस मिनिस्टर के। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम जनाब। कहां से शुरू करें? सबसे पहले तो तरसीलात से ही शुरू कर लेते हैं। 4.1 बिलियन डॉलर और अभी रवां माली साल में 34 अरब डॉलर क्रॉस कर चुका है ये नंबर। कहां तक जाएगा वैसे ये? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी इशफाक। देखें, इट्स अ ह्यूज डेवलपमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, रेमिटेंस का एक तो जो है पाकिस्तान में जो है वो आना इस लेवल पे ये एक रिकॉर्ड है। और 4.1 बिलियन का जो मंथली नंबर है ये हाईएस्ट एवर है। यानी किसी भी मंथ में इतना बड़ा नंबर पाकिस्तान में नहीं आया, 4.1 बिलियन डॉलर्स। सेकेंडली, जो लास्ट ईयर का नंबर था रेमिटेंसेस का वो तकरीबन 30 बिलियन डॉलर के करीब था। और आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो 28 बिलियन डॉलर्स 9 महीनों में ऑलरेडी आ चुके हैं। और इस साल का जो नंबर क्लोज होगा, जो एक्सपेक्टेड है और जो स्टेट बैंक का भी फोरकास्ट है वो है 38 बिलियन डॉलर्स, 38 बिलियन डॉलर्स। ठीक है। अब देखें, एक तो मैंने आपसे नंबर्स शेयर कर रहा हूं कि ये इसकी जो है वो क्या क्वांटम है। ये क्वांटम तो मैसिव हो रहा है और इसकी वजूहत भी डेफिनेटली कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए होंगे तभी ये हुआ है ना।
لیکن اس کے اندر کئی ریزن ہیں. یعنی کہ ایک تو وہ کہہ رہے ہیں, جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مہنگائی میں اضافہ ہوا, اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ جو سمندر پار مقیم پاکستانی ہیں وہ اپنے گھر والوں کو پیسے زیادہ بھیج رہے ہیں تاکہ وہ مینج کر سکیں گے. دوسرا یہ ہے کہ سعودی عرب سمیت جو دوسرا ممالک ہیں وہاں پر یہ جو پراپر چینلز ہیں ان کے ذریعے رقم بھیجنے پر کافی فورس کیا گیا اور اس کی وجہ سے بھی لوگ ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ ماہ رمضان اس دفعہ ہاف ڈیوائڈ ہو کے نہیں آیا, یعنی کہ ایک ہی منتھ میں آیا, تو وہ بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے اس کو بھیجنے کی. اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ اور بھی میجرز ہیں کافی جو. اچھا, میں ایک ایک کر کے آپ کو جواب دیتا ہوں. نمبر 1 آپ نے کہا کہ جی ایک تو یہ ہے کہ جی انفلیشن کی وجہ سے لوگ بھیج رہے ہیں پیسہ. اچھا جی, میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ مہنگائی کی شرح پچھلے 6 مہینوں کا نمبر دیکھیں گے, بڑھنے کی شرح وہ تھم گئی ہے. ہاں جی, ایسے ہی ہے. جو لاسٹ نمبر آیا ہے مارچ کا, انفیکٹ یعنی کہ جو رمضان کا ہی نمبر ہے, ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ رمضان میں بڑی مہنگائی ہو جاتی ہے اور ہم ایکسپلائٹ کرتے ہیں ڈیفینیٹلی, جو کہ ٹھیک بات نہیں ہے. مطلب یہ بات ٹھیک ہے کہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں, لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ جی یہ انفلیشن بہت زیادہ رمضان میں اس بار ہوئی. ڈیفینیٹلی اسپائکس ہیں, بٹ اگر آپ دیکھیں اس وقت 0.7% انفلیشن کا ریٹ آیا ہے. یعنی کہ رمضان میں آن ایوریج بات کر رہا ہوں 0.7% انفلیشن بڑھی ہے, جو کہ یہ ان اٹ سیلف ایک بڑی بات ہے, ریکارڈ ہے. اچھا, انفلیشن کا نمبر 0.7% لاسٹ کب ہوا تھا؟ 58 سال پہلے ہوا تھا. یعنی کہ اس ریٹ پہ انفلیشن کا آنا 58 سال پہلے تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک چیز بڑی ہے, 1.5 سال میں بڑی ہیں ڈیفینیٹلی, پرائسز کافی اوپر گئی ہیں. اگر آپ بات کریں ہائیسٹ انفلیشن تو 38% گئی ہے, اور 49% فوڈ انفلیشن گئی ہے. لیکن کیا وہ نمبر نیچے آیا ہے؟ یہ فیکٹ ہے کہ وہ نمبر نیچے آ گیا ہے. اب اس میں بہت ساری فوڈ کموڈیٹیز ہیں جو کہ کم بھی ہوئی ہیں. آٹے کی بات کر لیں ہم, دالیں ہیں, سبزیاں ہیں, کم ہوئی ہیں. چکن کم ہوئی تھی, دوبارہ بڑھ گئی. شوگر کم ہوئی تھی, پھر بڑھ گئی. ٹھیک ہے, لیکن آن ایوریج ہم بات کرتے ہیں نا, آپ گھر کا جو گروسری لیتے ہیں اس کے اوپر جو بل لگاتے ہیں, آپ یہ نہیں کہتے کہ جی یہ مہنگا ہے اور یہ سستا ہے, آپ کہتے ہیں یار میرا اتنا بل بڑھ گیا یا کم ہو گیا. وہ پچھلے 15 مہینوں میں بڑا ہے ڈیفینیٹلی, بٹ تھم گیا ہے. تو اس کی وجہ سے اب ریمیٹنسز کیوں بڑھنا شروع ہوئی ہیں؟ آپ اگر پچھلے 3-4 مہینے کا فلو دیکھیں تو ریمیٹنسز میں اضافہ ہوا ہے. یعنی کہ منتھ آن منتھ بھی گروتھ آتی رہی ہے اور پچھلے سال کے مقابلے میں بھی گروتھ آئی. آپ کو پتا پچھلے سال سیم مارچ کے مہینے میں $2.95 بلین کی ریمیٹنسز آئی تھی. آج $4.1 بلین ہے. لاسٹ ایئر زیادہ انفلیشن تھی. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. چلیں ٹھیک ہے, تو ایک تو میں نے یہاں پوائنٹ بتا دیا. دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ جی سعودی سے یا مڈل ایسٹ سے, آف کورس ہماری جو 60-65% جو ریمیٹنسز ہیں وہ ادھر سے وہاں سے آتی ہیں. لیبر طبقہ ہمارا وہاں ہے ڈیفینیٹلی. تو وہاں پہ اگر یہ کیا جا رہا ہے کہ جی آپ چینل فارمل چینلز کے تھرو بھیجیں تو اچھی بات ہے نا. ہم نے بھی تو یہ کیا نا 15 مہینے پہلے. ایسے 2 پلیٹ فارمز نے بڑا زبردست کام کیا. لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے, جنہوں نے اسمگلنگ اور ہارڈنگ پہ کنٹرول کیا اور گرے مارکیٹ کو منیمائز کیا, ختم کرنے کی کوشش کی, جس کی وجہ سے جو گرے مارکیٹ چینل کا جو ریٹ تھا, جس سے ہمارے پاکستانی بہن بھائی جو باہر سے پیسے بھیجتے تھے ڈالر کے اگینسٹ ان کو 200-300 روپے اگر ایک جگہ مل رہا ہے اور آفیشیل ریٹ 280 ہے, تو 20 روپے میں کیوں جو ہے آفیشیل چینل کے تھرو لاؤں؟ سمپل سی بات ہے. اس کو کم کیا اور ختم کیا, تب یہاں پہ آیا نا سارا فلو. ٹھیک ہے. تو انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ کا ریٹ اب آج اور مور لیس سیم ہے. تو اسٹیبلٹی نظر آئی وہاں پہ. 15 مہینے میں آپ کی کرنسی کی اسٹیبلٹی اتنی اچھی ہے کہ دنیا کی بیسٹ کرنسیز میں آپ کا شمار ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سیکنڈ ریزن تھا کہ آفیشیل چینل سے آنا اور اسٹیٹ بینک کا ریفارمز کرنا, اسٹیٹ بینک کا بھی ریفارمز کرنا, ایکسچینج کمپنیز کا, اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا حوالہ ہنڈی پہ کنٹرول کرنا. تو یہ دیکھیں یہ دوسرا ریزن ہے. تیسرا ریزن آپ کہتے ہیں کہ جی آپ یہ جو ہے رمضان کا تو پورا مہینہ تھا, تو رمضان تو لاسٹ ایئر بھی تھا, لیکن وہ ڈیوائیڈڈ تھا نا. لیکن مجھے پہلے ہو گیا اگر تھا, میں باہر ہوں مہینے. لیکن میں اگر باہر ہوں گا تو میں کیا کرتا ہوں, میں اپنی فیملی کو 11th آور میں پیسے تھوڑی بھیجوں گا, پہلے سے ہی بھیج دوں گا. پہلے ہی بھیجوں گا. میں کہوں گا بھائی تیاری کر لینا پہلے, میں کوئی چاند رات کو تو نہیں بھیجوں گا پیسے, یا پھر میں عید کے دن تو نہیں بھیجوں گا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ جو میجورٹی کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہو سکتے ہیں نا, میں کہہ رہا ہوں فیکٹر ہے, بٹ لاسٹ ایئر اگر سیم منتھ میں 2.95 تھا, اس میں تو بڑھ کے 3.25 ہو جائے, 3.5 ہو جائے. ٹھیک ہے. $1.25 بلین کیسے بڑھ سکتا ہے؟ تو یہ آف کورس دیر آر ریزن. اور آف کورس دیکھیں سب سے بڑا جو ہے نا وہ کانفیڈنس ہے اکانومی کے اندر ایکسپرٹس کا. آج جو آپ نے بات کی ہے, 1000 سے زیادہ لوگ اس وقت, تقریباً 1100 لوگ آ کے بیٹھے ہیں, اور اس میں انفلوئنشل لوگ بھی ہیں, انویسٹرز ہیں اور ویلدی لوگ ہیں ماشاءاللہ سے. ان کو یہ انسینٹیوائز کیا جا رہا ہے اس لیے کہ بھائی اکانومی میں آپ کنٹریبیوٹ کریں نا, کیونکہ آپ ایک بڑا حصہ, آپ کو پتا ہے پاکستان کی ڈائسپورا جو ہے, جو پاکستان کی پاپولیشن باہر رہتی ہے, وہ
ون آف دا لارجسٹ میں سے ہے, ٹاپ میں سے ہے, ٹاپ 5 میں سے ہے. ہم دیکھ کیا رہے ہیں مسائل ان کے بنیادی کچھ پہ وزیر اعظم صاحب نے بات بھی کی, اور ظاہر ہے کہ اتنے بڑے فورم پہ بات ہو رہی ہے جی, تو کچھ حل کیا جائے گا. بنیادی چیزیں کیا ہیں جو ان کو تنگ کرتی ہیں؟ دیکھیے میرے خیال میں کنٹریبیوشن میں ہر ایکسپیٹ پاکستانی جو بھی, چاہے وہ میرا مزدور ہے باہر, چاہے میرا وہ مڈل کلاس ہے باہر, چاہے وہ میرا جو ہے وہ باہر جا کے رہ رہا ہے, ڈوئل نیشنل ہے, میں جنتوں سے ملتا ہوں اس وقت مجھے یہی جو ہے فیلر آتا ہے کہ جی دے وانٹ ٹو کنٹریبیوٹ بیک ٹو دا کنٹری. جی جی, ان کا ایک ہے فیل کہ یار ملک میں ہمارا, جب ملک سفر کرتا ہے تو ان کو درد ہوتا ہے, دکھ ہوتا ہے, ڈیفینیٹلی پاکستانی ہے نا سارے, ہم ہیں تو اسی مٹی سے نا, جہاں بھی جائیں, تو ان کو ایک ہے کہ جی ہمیں کنٹریبیوٹ کرنا ہے اپنا, جو ہے کچھ نہ کچھ ہم کنٹریبیوشن کریں. کیونکہ کنٹریبیوشن ڈفرینٹ طریقے سے نا, وہ انویسٹ کر کے بھی ہوتا ہے, وہ اپنے پیاروں کو سپورٹ کر کے بھی ہوتا ہے, وہ پاکستان میں کوئی اور کنٹریبیوشن میں ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں بہت سارے لوگ پاکستان میں جو باہر پروفیشنلز تھے وہ پاکستان میں آ کے کام کرنا چاہ رہے تھے کہ جی ہمیں انگیج کریں, ہمارا جو گلوبل ایکسپرٹیز ہے جو ہم نے ارن کی ہے وہ ہم پاکستان میں یوٹیلائز کر سکیں بہتر. تو دیکھیں یہ بہت سارے ایریاز ہیں جس کے اندر فیسیلیٹیٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں انڈیا نے کیا ہے, بنگلہ دیش کرتا ہے, چائنا کرتا ہے, آپ اٹھائیں نا سب کی ہسٹری, سب انسینٹیوائز کرتے ہیں اپنی ڈیاسپورا کو کہ آپ جو باہر کما رہے ہیں, جو باہر آپ کا ایک ایکسپورٹ کا آپ کا ایک پورا ایک نیٹ ورک ہے, یا آپ کا ایک انویسٹمنٹ کا نیٹ ورک ہے, یا آپ کا جو ہے وہ پولیٹیکل یا آپ کا سوشل یا کارپوریٹ نیٹ ورک ہے, اس کو آپ کیوں نہیں اس ملک کے ساتھ. انڈیا کی بات کرتا ہوں میں چھوٹا سا ایک پوائنٹ بناؤں. انڈیا کا ڈوئل نیشنل کا ڈفرینٹ سین آپ کو پتا ہے نا, ٹھیک ہے. اب وہ ہوتا ہی ہے کہ وہ یا تو باہر کا پاسپورٹ ہولڈ کر سکتے ہیں یا لوکل کر سکتے ہیں. وہ باہر کا پاسپورٹ ہولڈ کر کے لوکل اپنے ڈومیسٹک جو اون کنٹری ہے اس کو فورگو کر کے بھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں بڑے لیول پہ. اور ان کے لیے کیا کیا گیا انڈیا نے, نہیں انڈیا نے کیا کیا, انڈیا نے یہ کیا ہے کہ ان کو وہ حصہ دیا ہے, ان کو ویزا بھی دیا, ان کو پاسپورٹ بھی دیا, ٹیمپریری کہہ لیں جو بھی کہہ لیں, کہ اگر آپ اس کنٹری میں رہنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی ان کے لیے ایک وے آؤٹ نکال دیا ہے. تو جب اتنا وہ کر سکتے ہیں, اور دیکھیں ان کی ڈیاسپورا کتنی بڑی ہو چکی ہے, ان جو لابنگ وہ کرتے ہیں, لابنگ ان کا دیکھیں کس لیول پہ وہ پہنچ چکے ہیں. آج جو آپ ساری ایپس یوز کرتے ہیں مورلی سبھی کے جو ٹاپ لیول پہ وہی بیٹھے ہیں. وہ تو ایک الگ ایک بحث بھی ہے کہ انہوں نے ایجوکیشن میں اتنا, اور اوریجن جو ان کا انفلوئنس امریکہ میں دیکھیں, ہمارے بھی ہیں, دیکھیں ہمارا بھی بہت اچھا بڑا ڈائسپورا ہے اور بہت انفلوئنشل بھی ہے. ہمیں کس طرح سے ان کو چینلائز کرنا ہے, یہ کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کرنا. اچھا ایک چیز مجھے یہ بتائیے, جو نقاد ہیں اس سچویشن میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پیسہ بھیجا جا رہا ہے ریمیٹنسز, یہ کوئی ہماری ایکسپورٹ ڈریون اکانومی تو ہے نہیں. یہ ریمیٹنسز ڈریون اگر ہو بھی تو وہاں پر تو جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اپنے گھر والوں کے لیے پیسے بھیج رہے ہیں اور ان کے عوض ان کو پیسہ دیا جاتا ہے. تو اس میں پاکستان کے لیے کیا کنٹریبیوشن ہو رہی ہے؟ نہیں بالکل صحیح بات ہے, میں تو بالکل اس پہ یقین رکھتا ہوں کہ اپنے بھائی پرائیورٹی تو آپ فیملی کو دیں گے نا, کہ میرا اگر یہاں پہ پیرنٹس ہیں, میرے بہن بھائی ہیں یا میرے بیوی بچے ہیں تو میں ان کو بھیجوں گا نا پیسے, ظاہر ہے پرائیورٹی تو یہی ہوگی نا. لیکن مجھے ایک بات بتائیں نا, اگر وہ چاہتے ہیں, اگر ایٹ لیسٹ مڈل کلاس ہے, وہ تو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جی وہ بلا کے اور کہیں اور بھی رہ سکتے ہیں اور سب کچھ کر سکتے ہیں, سیٹل ہو سکتے ہیں. بٹ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ باہر سے کمائیں اور اپنی فیملیز کو یہاں پہ سپورٹ کریں. اس میں تو ڈول فائدہ ہے نا آپ کو, کہ بھائی آپ کا ملک بھی تو فائدہ اس کو ہو رہا ہے نا. اب دیکھیں آر ڈی اے جو اکاؤنٹ کھولا گیا ہے اس میں کیا کیا گیا, آر ڈی اے میں یہ ہوتا ہے کہ روشن ڈیجیٹل, جی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ, وہ تو گزشتہ حکومت نے کیا تھا. جی اچھی ایک ڈیولپمنٹ ہے نا, تو اس کو یہ گورنمنٹ کیری فارورڈ کر رہی ہے نا, اس میں مزید بہتری لا رہی ہے. آج جو اناؤنسمنٹس ہوئی ہیں وہ اور بہتر ہیں. تو دیکھیں اچھی بات ہے کہ کوئی پالیسی بہتر ہے تو اس کو آگے لے کے چلیں, کنٹینیوئنس ہونی چاہیے. دیکھیں آر ڈی اے کے اندر $10 بلین تک کا گراس آپ کا انفلو آیا ہے, $10 بلین پچھلے کوئی 5-6 سالوں میں جب سے اناؤنس ہوا ہے. اس کے اندر فیسلٹیز کیا ہے, میں اگر بات بیٹھا ہوں, میں اپنے گھر کا بل بیٹھے بیٹھے بھر سکتا ہوں, میرا 24 آورز میں اکاؤنٹ کھل سکتا ہے, میں انویسٹ کر سکتا ہوں, میں واپس پیسے فوراً منگوا سکتا ہوں. انفلو آؤٹ فلو کتنا ایزی کر دیا. تو دیکھیں یہ فیسلٹیشن اگر آپ دیں گے تو میں صرف گھر والوں کو پیسے نہیں بھیج رہا, میری بات سمجھے, ان کا اگر انٹینشن یہ ہے کہ جی میں پرائیورٹی تو اپنی فیملی کو دوں, لیکن اگر گورنمنٹ آف پاکستان پالیسی کے تھرو اس انویسٹمنٹ یا اس انفلو کو چینلائز کر رہی ہے اور چیزوں میں, تو وہ ملک کا فائدہ ہو رہا ہے نا, ون وے اور دی ادر اکنامک ایکٹیویٹی امپروو ہو رہی ہے. $10 بلین کوئی چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے, وہ انویسٹمنٹ اس میں زیادہ ہوئی ہے. تو پھر میں ایک اور چیز آپ سے یہ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں جو ریمیٹنس ہے نا وہ $38 بلین آتی ہے, $40 بلین آتی ہے, اس کے ساتھ ایکسپورٹس بھی آپ کی بڑھ رہی ہیں. کیسے؟ دیکھیں اگر آپ ابھی کا میں آپ سے نمبر شیئر کرتا ہوں ایکسپورٹ کا, جو آپ کہہ رہے ہیں نقاد ہے, نقاد بالکل اچھی بات ہے, نقاد ہیں اور وہ بتاتے ہیں تو اس سے بہت بہتری آتی ہے. ایکسپورٹ کا نمبر بھی امپروو ہو رہا ہے. آپ 6% گروتھ پہ اس وقت ہیں کیومولیٹو, یعنی کہ جو آپ کے یہاں نمبر آیا ہے فروری تک کا, آپ دیکھیں ابھی مارچ کا نمبر اسٹیٹ بینک اناؤنس کرے گا, آپ 6% گروتھ پہ بیٹھے, سلائٹلی بلو 6%, اور کچھ 7-8% آپ امپورٹ پہ بیٹھے.
آپ کو پتا ہے اس وقت ایکسپورٹ کا نمبر کیا ہے؟ آپ کا سال جو کلوز ہوگا گڈس کا $33 بلین. پچھلے سال 28 پہ پھنسے ہوئے تھے، یاد ہے آپ کو؟ 25 پہ پھنسے، ہم ہمیشہ بات کرتے آئے تھے. تو $33 بلین کی ایکسپیکٹیشن ہے گڈز ایکسپورٹس کی. اگر میں اس کے ساتھ ایک سروسز ایکسپورٹ ڈال دوں نا تو فار دا فرسٹ ٹائم ان ہسٹری پاکستان $40 بلین کراس کرے گا اس سال ایکسپورٹ بھی بڑھ رہی ہے. لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ابھی یہ انویسٹمنٹ کانفرنس ہوئی خاص طور پر سمندر پار پاکستانیوں کی، یہ اس کے اندر یہ ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے لیے کیا ان کو مواقع دیے جا رہے ہیں، اور خاص طور پر وہ جو اپنے سرمایہ کی گارنٹی جو مانگ رہے ہیں کہ ہمارا جو کیپٹل ہے وہ کسی طریقے سے محفوظ رہے، اس کی ہاؤ ول یو میک شیور کہ ایسا ہو؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی انویسٹمنٹ کے لیے کیا کیا جائے، ٹھیک ہے. انویسٹمنٹ میں تو دیکھیں پاکستان میں ایک بہت لبرل پالیسی ہے، بہت عرصے سے ہے. اس کو ہم شاید کیپٹلائز اس طرح سے نہیں کر پائے جو ہمیں کرنا چاہیے اور اب کریں گے. وہ یہ کہ جی آپ پیسہ لے کر آتے ہیں 100% ریپیٹریٹ کر سکتے ہیں آپ 100%. ٹھیک ہے. بیچ میں ایشوز آئے تھے کہ جی جو کمپنیاں ہیں ملٹی نیشنلز، کیونکہ آپ کو پتا ہے ہم ڈیفالٹ کے ورش پہ چلے گئے تھے 15 مہینے پہلے. جی اس وقت جو ہے کمپنیاں اپنا ڈیویڈنڈ بھی نہیں نکال پا رہی تھی. جو کمپنیاں اپنا پروفٹ دیتی ہیں یہاں کی، یعنی کہ جو باہر کی کمپنیاں یہاں کام کرتی ہیں اپنا پروفٹ بھی تو لے کے جائیں گی نا یہاں انویسٹ کیا ہے تو. ایکسپرٹ بھی یہ سوچے گا کہ جی میں یہاں انویسٹ کروں تو اپنا پروفٹ بھی لے کے جاؤں یا یہیں پر ہی ری انویسٹ کروں. سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے نا وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے، کانفیڈنس ہوتا ہے. وہ اکانومی میں آ رہا ہے آہستہ آہستہ کہ جی آپ یہاں پہ پیسہ لگائیں گے. دیکھیں پرائم منسٹر نے اور چیف آف آرمی اسٹاف نے، آپ نے دیکھا ہوگا منرل کانفرنس میں 2 ٹوک بات کی ہے کہ جی یہاں پہ آپ سیکیور ہیں، ویل ڈو ایوری تھنگ ٹو کیپ یو سیکیور، ٹو کیپ یور کیپٹل سیکیور. اور بلوچستان میں آپ کو پتا 300 ڈیلیگیٹس آئے ٹاپ گلوبل انویسٹر، جس میں US سے لوگ آئے ٹاپ کے، چائنا، سعودی عربیہ، UAE، ترکیہ. یعنی کہ جو ریجن وائز دیکھیں نا تو آلموسٹ دنیا کا سارا ریجن کور کیا منرل کانفرنس نے، US سے لے کر یورپ سے لے کر مڈل ایسٹ سے لے کر ترکی سے لے کر ہر جگہ. کہنے کا مطلب میرا یہ کہ کانفیڈنس بڑھ رہا ہے تو آ رہے ہیں نا. اس میں مرس لائن دنیا کی بہت بڑی شپنگ کمپنی ہے، ان کے جو آنر آئے تھے انہوں نے کہا جی $1 سے $2 بلین میں ڈالتا ہوں، میں انویسٹ کروں گا آپ کے پورٹس ڈیولپ. ٹوٹل اگر ہم اینٹیسپیٹ کریں تو ان ساری چیزوں سے ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آنے کی کیا توقع ہے اگلے 6 مہینے کی اگر ہم بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہوتا کیا ہے اشفاق کہ جو پلاننگ کا فیز ہوتا ہے نا وہ ٹائم لیتا ہے. اوکے ٹھیک ہے. اور پلاننگ کے فیز میں آپ کو پہلے دیکھیں ہم ایک مشکل فیز سے گزر کے ہیں. یہ ایک بیک گراؤنڈ ضرور ذہن میں رکھیں کہ ڈیفالٹ پہ پہنچنا، پھر ڈالر جو ہے اس کا بہت اسکویز ہو جانا، پیسے باہر نہ نکلنا، امپورٹس پہ جو ریسٹرکشنز لگ جانا، ہم اس سے باہر آ گئے ہیں. جب باہر آتے ہیں نا تو تھوڑا سا وقت لگتا ہے کہ یار یہ دوبارہ تو نہیں چلے جائیں گے واپس اسی چیز پہ. اس پہ تھوڑا ایک کانفیڈنس بلڈنگ، کیونکہ ڈیمیج ایک بار ہوتا ہے تو اس میں بڑا ٹائم لگتا ہے اس کو ریکور کرنے میں. تو میرے خیال میں یہ جو ہے نا ہم اس فیز سے گزر گئے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں، منرل کانفرنس کی اٹینڈنس دیکھ لیں آپ ایکسپرٹس کے اس میں بہت انفلوئنشل لوگ ہیں، بلینئر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ کو سیریسلی بتاؤں بالکل آئے ہوئے. تو یہ نا، اور آج آپ دیکھیں ریٹنگز آئی ہیں اس سال بعد، اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ یہ جو ریٹنگ جو ہے میں کہہ رہا ہوں یہ سارے کا کیا آپ کو ایک میں تناظر دے پورا ایک وہ دے رہا ہوں نا. انڈیکیٹرز آر کوائٹ پازیٹیو، اٹس پینٹنگ اے پکچر کہ جی اکانومی صحیح ہے. لیکن مجھے اس کے یہ جو فچ کی ریٹنگ ہے اس سے کیا امپیکٹ پڑتا ہے پاکستان کی معیشت پہ یا اوور آل کسی بھی ملک کی معیشت پہ اگر ریٹنگ اس کی اپ گریڈ ہوتی ہے؟ دیکھیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے تو کانفیڈنس ریسٹور ہوتا ہے نا، اس کے بعد فالو تھرو ہوتا ہے انویسٹمنٹ کا. ٹھیک ہے. اور دیکھیں ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ جیسے لا آف فزکس ہوتا ہے نا، اس میں ایک چیز پہلے ہوتی ہے پھر دوسری ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ جی ہر چیز ایک ساتھ ہو جائے. دیکھیں پہلے آپ کسی مشکل سے نکلتے ہیں تو اسٹیبلائز کرتے ہیں نا. آپ اگر آپ کو کٹ لگتا ہے تو پہلے آپ بلیڈنگ کو روکتے ہیں، پھر اس کا سدب آپ کرتے ہیں. تو آپ کے پاس آپ ایک ڈیفالٹ سے نکلے، اسٹیبلائز ہوا، اسٹیبلائزیشن کو آپ کو رکھنا ہے پہلے. یہ ہم ہمیشہ ہمارے یہاں بڑی ایک ہمیں گریڈ رہی ہے کہ جی ہم فوراً سے پیڈل دباتے ہیں اور گروتھ پہ چلے جاتے ہیں، سب چیزیں کھول دیں. دیکھیں اسٹیبلائزیشن آتی ہے پہلے مشکل سے اسٹیبلائزیشن، اس کے بعد آپ اسٹرکچرل ریفارمز کرتے ہیں، بفر کریٹ کرتے ہیں، اسٹرکچرل ریفارمز کرتے ہیں تاکہ آپ کی جو اسٹیبلٹی ہے یہ پائیدار رہے. اس کے بعد پھر اسٹرکچرل ریفارمز ہوتے ہیں، اسٹیبلٹی ہوتی ہے تو انویسٹر کہتا ہے ہاں اب یہ صحیح ٹریک پہ چڑھ گئے. اب انویسٹمنٹ آتی ہے، پھر فالو تھرو ہوتا ہے گروتھ، اور سسٹینیبل گروتھ ہوتی ہے. وہ اس پہ ہم نے جانا ہے، ہم نے جلد بازی نہیں کرنی. جی آپ دیکھیں کا کیا کر سکتے ہیں پھر آگے؟ ٹرکل ڈاؤن تو بالکل ہوتا ہے نا. دیکھیں ٹرکل ڈاؤن کیسے ہوتا ہے؟ جب گروتھ آتی ہے، انویسٹمنٹ ہوتی ہے تو انڈسٹریلائزیشن ہوتی ہے، امپلائمنٹ ہوتی ہے، انفلیشن کم ہوتی ہے، کیپیسٹی انکریز ہوتی ہے، ایکسپورٹ ہوتی ہے، لوگ آتے ہیں، انکلوژن ہوتی ہے، پاورٹی کم ہوتی ہے. یہ پورا ایک فریم ورک ہے نا. تو دیکھیں ابھی کیا ہو رہا ہے، گورنمنٹ آف پاکستان اسٹرکچر ریفارمس پہ بھی لگی ہوئی ہے، پالیسی انیشیٹو بھی لے رہی ہے، انگیج بھی کر رہی ہے، ریٹنگز بھی انڈورس کر رہی ہیں کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں. یہ ہم نے تو نہیں کہا، فچ نے بولا ہے کہ جی آپ کا آؤٹ لک اسٹیبل ہے. اچھا.
اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی ریٹنگ اس لیے امپروو کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے پرفارمنس دکھائی ہے. اب یہاں سے آن ورڈ جو بڑی ایشوز ہیں پاپولیشن کا اور آپ کے کلائمیٹ کا, پاورٹی کا, اسٹنٹنگ کا, یہ سارا ہمیں کام کرنا ہے جو صوبوں کے ساتھ مل کے, اور تھرڈ لیئر ڈیموکریسی کریٹ کر رہے ہیں تاکہ نیچے تک لوگوں کو جو ہے سروس ڈلیوری ملے. تو یہ ساری چیزیں فالو تھرو ہوں گی, پھر انویسٹمنٹ آئے گی. آپ دیکھیے, اور یہ مجھے لگتا ہے آپ اناؤنسمنٹس دیکھیں گے انشاءاللہ ان دا کمنگ ویکس, ان دا کمنگ منتھس, کافی بہتر ہوں گی. لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. تھینک یو سو مچ خرم شہزاد صاحب فار یور ٹائم. بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد پروگرام میں آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں, اور مہمان ہمارے ساتھ جو موجود ہیں ان کا پہلے تعارف کروائے دیتے ہیں. سینیٹر ڈاکٹر عفنان اللہ, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اور ساتھ ہی ساتھ شوکت یوسفزئی صاحب تحریک انصاف کی نمائندگی کرتے ہوئے ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہوں گے. آپ کا بھی بہت شکریہ. یہ عفنان صاحب بڑا زبردست, اگر میں معیشت کے اعتبار سے بات کروں تو وہ بھی کہ ایک تو ترسیلات 4.1 ارب ڈالر, کل بھی ہم نے اس بابت بات کی تھی. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو اوورسیز کنونشن ہے, 1200 کے قریب اوورسیز پاکستانی یہاں پر آئے ہیں, اور بڑا اچھا ابھی تک آرمی چیف نے بھی وہاں پر خطاب کیا, وزیر اعظم صاحب نے بھی وہاں پر گفتگو کی, تو بڑی پازیٹیو وائبز ہیں اس ایونٹ کی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ترسیلات زر جو ہیں وہ ریکارڈ ہوئی ہیں 4.1 ارب ڈالر, اور جو مومنٹم لگ رہا ہے ترسیلات کا, تو اس بات کی امید کی جا سکتی ہے کہ 40 کے قریب 40 ارب ڈالر ابھی پہنچ جائیں گی. فسکل ایئر ختم نہیں ہوا, 34 ارب ڈالر سے زیادہ ہو گئی ہیں. ہاں, تو اب اگر اس بات کی امید کی جا سکتی ہے کہ تقریباً کوئی 40 کے قریب پہنچ جائیں گی, تو یہ ایک بہت اچھی خبر ہے. پھر اتنے زیادہ لارج نمبر آف ڈیلیگیٹس آنا, اور یہ اوورسیز کانفرنس کے لیے سے پتہ چلتا ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کا بڑا انٹرسٹ ہے پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں اور پاکستان کو آگے لے کے جانے کے لیے. تو ان کو جو ہے وہ ان کی یہ کانفرنس کرنا ایک بہت بڑی کامیابی ہے حکومت کی اور وزیر اعظم صاحب کی. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایک اچھی انڈیکیشن ہے. فچ نے آج ریٹنگ دے دی ہے پاکستان کی, اسٹیبل کر دی ہے. یہ آج سے وہ بھی ڈسکس کیا ابھی, یہ اسٹیبل جو ہے یہ ہوا ہے کوئی پتہ نہیں, میرا خیال ہے یہ 5-6 سال بعد ہی ہوا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ بیچ میں کہیں اسٹیبل ہوئے ہم لوگ. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ظاہر ہے یہ شو کر رہی ہیں کہ فارن ایکسچینج ریزروز اوپر جا رہے ہیں, آپ کی انفلیشن نیچے آ گئی ہے, انٹرسٹ ریٹ نیچے آ گیا ہے, اکانومی اسٹیبلائز کر رہی ہے. یہ اب آگے انشاءاللہ یہ سال خوشحالی کا سال ہوگا, اور اگلا سال بھی انشاءاللہ خوشحالی کا ہوگا اگر ہم نے سیاسی معاملے کے اوپر اسٹیبل رکھا اور اکانومی کو اسٹیبل. وہ تو بات ابھی شوکت صاحب بھی یہی کریں گے کہ سیاسی معاملے پر اگر اسٹیبل رکھا. لیکن شوکت صاحب پہلے میں آپ کا ویو پوائنٹ جاننا چاہوں گا کہ یہ ترسیلات زر ابھی فسکل ایئر تو ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ جون جولائی میں جا کے ختم ہوگا, لیکن 34 ارب ڈالر کراس کر گئی ہیں, اور یہ نمبر بھی جو ہے وہ ریکارڈ ہائی تھا. پلس اتنے سارے سمندر پار مقیم پاکستانیوں کا یہاں پر موجود ہونا, ان کے لیے پہلی دفعہ کنونشن ہونا, تو یہ سائنس تو پازیٹیو ہے. پی ٹی آئی اس کو کس طرح سے دیکھتی ہے؟ کیا اس وقت بھی آپ کا ویو پوائنٹ کریٹیکل ہے اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, یہ بہت اچھی بات ہے. اوورسیز پاکستانی ہمارا بہت بڑا ایسٹ ہے, اور اوورسیز پاکستانی میں ہمیشہ دلچسپی لی ہے, لیکن بدقسمتی سے ریڈ ٹیپزم جو ہے نا, اس کی وجہ سے لوگ یہاں سے واپس بھاگ جاتے ہیں. تو اگر دلچسپی تو ہمیشہ سے لیتے ہیں, وہ اگر دوبارہ ان کو بلائے پھر بھی آئیں گے, لیکن وہ یہ سوال پوچھتے رہتے ہیں کہ یہاں پہ اگر سیاسی استحکام ہوگا اور ایک کنٹینیوٹی ہوگی تو تب جا کے ملک جو ہے وہ سرمایہ کاری آئے گی. لیکن اگر دو صوبوں کے اندر باقاعدہ طور پہ دہشت گردی ہو رہی ہے, حالات خراب ہیں, امن و امان کی صورتحال خراب ہے, کراچی کے اندر آپ جائیں سنیچنگ وغیرہ بہت زیادہ حد تک بڑھ چکے ہیں, تو ان حالات میں پھر سرمایہ کار جو وہ تھوڑا خوفزدہ ہوتا ہے. تو اللہ کرے کہ آج کون خفا ہوتا ہے ملک کے اوپر, اگر ملک ترقی کرے گا تو سب ترقی کریں گے, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے, کیونکہ ہر دفعہ یہ ان کی کوئی پہلی حکومت تو نہیں ہے. نون لیگ کی میرے خیال سے چوتھی حکومت ہے, اسی طرح پیپلز پارٹی کی بھی چوتھی حکومت ہے. تو یہ حکومتیں پہلے بھی رہی ہیں, پہلے بھی بڑے دعوے ہوئے ہیں کہ جی بس سرمایہ کاری آ گئی ہے. بس ابھی دیکھیں جب تک عوام کو ریلیف نہیں ملتا میں نہیں سمجھتا کہ ہماری اکانومی ترقی کرے, کیونکہ اب تک تو ہم صرف قرضوں پہ چل رہے ہیں نا. اگر آپ نے 27,000 ارب کا قرضہ لیا ہوا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے کٹی میں بڑے پیسے جمع ہوئے ہیں, تو آپ قرضہ تو آپ نے تو ادا بھی نہیں کیا نا. آپ پہلے یہ بتائیں آپ نے واپس کتنا کیا. جس طرح خیبر پختونخوا میں ہمارے اوپر 750 ارب قرضہ ہے, جب سے پاکستان بنا ہے 750 ارب پہ پہنچا ہے, اور ہم نے 50 ارب صرف ایک سال میں ابھی واپس بھی کر دیے. اس طرح ہمیں بتایا جائے کہ قرضے واپس بھی ہو رہے ہیں. آپ کے دور میں شوکت صاحب کل ہی یہ ڈسکشن اس پہ ہو رہا تھا, تو بتایا گیا تھا کہ آپ کے دور میں جو ٹیکس, یہ جو
ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو تھا یہ 87% تک پہنچ گیا تھا، اور ابھی وہ اس کو کم کر کے یہ نون لیگ والے 67% تک لائے ہیں. تو یہ یہ ایک بیٹرمنٹ کی طرف ہی جا رہے ہیں کمپیریٹیولی، کیونکہ قرض لینا تو میں اس کو انڈورس نہیں کرتا، آپ آئی ایم ایف سے لیتے رہے یا کسی سے بھی لیں. آئی ایم ایف سے قرضہ لینا یا میں دیکھیں یہ کوئی بری بات نہیں ہوتی، لیکن آپ قرضہ لے کے نا اس قرضے کی جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ ایسی جگہ پہ کریں جہاں سے آپ پھر قرضے واپس بھی کر سکتے ہو. لیکن آپ دیکھیں پاکستان کی بدقسمتی ہے، میں کسی ایک حکومت پہ نہیں ڈال رہا ہوں، یہ سارے معاملات آپ دیکھیں تو ڈمپ ہوتے جا رہے ہیں. جیسے کہ یہ عوام جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ 3 لاکھ 4 لاکھ مقروض ہوتا ہے. تو یہ جو چیز ہے نا اس کے لیے بھی راستہ تلاش کرنا چاہیے. جب آپ نے عوام پہ ووٹ ڈالا ہوا ہے، جب آپ عوام کے 1 روپے کے ریلیف نہیں دے رہے ہیں، آپ نے جو بجلی کا نرخ ہے وہ 100 روپے سے 64 روپے تک پہنچا دیا، ابھی 7 روپے کے آپ ریلیف دے رہے ہیں اور آپ اس پہ بڑے دعوے کریں کہ بہت بڑا ریلیف ہے. پھر اس کے علاوہ پوری دنیا کے اندر پیٹرول کی قیمتیں کہاں پہنچی ہے؟ یہ تو لوئسٹ ریٹ کے اوپر ہے، لیکن ہمارے وہاں ریٹ کم نہیں ہو رہے ہیں. یہ جو اربوں روپے یہ کہاں جا رہا ہے؟ عوام کے اوپر کیوں نہیں لگ رہا؟ اس کا فائدہ عوام کو کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ ترقی نہیں کر رہے ہیں یا کر رہے ہیں نہیں، اللہ کرے پاکستان تو ہمارا ہے نا. لیکن آپ عوام کو بھی تو کچھ دیں، بیچارے جو باہر بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں. ہر سال بجٹ آتا ہے اور بجٹ کے اندر لوگ یہ امید رکھتے ہیں کہ اس بار جو حکومت آئی ہمیں ریلیف دے گی، تو وہ ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. پہلے سرکاری ملازمین احتجاج کے اوپر نکل آتے ہیں کہ جو ان کو کہا جاتا ہے کہ جی نہیں ہو سکتا معیشت. اب اس دفعہ یہ جو بڑے دعوے کر رہے ہیں تو ان کے لیے بڑی مشکلات بھی ہوں گی. یہ سارے جو کلاس 4 یا سرکاری ملازمین ہیں یہ باہر نکلیں گے، وہ کہیں گے جی آپ کی معیشت تو ٹھیک ہو گئی ہے، پھر آپ ہمیں کیوں نہیں ریلیف دے رہے ہیں؟ اس وقت پھر کیا کہیں گے؟ اس وقت یہ کہیں گے نہیں ہماری معیشت کمزور ہے اس وقت نہیں. تو یہ جو ہے نا تضادات نہ کریں. ملک کی اگر ریمیٹنسز بڑھ رہے ہیں ویل اینڈ گڈ، اچھی بات ہے، لیکن اوورسیز پاکستانیوں کو کانفیڈنس دیں. ان سے آپ ریمیٹنسز لے رہے ہیں، اس سے آپ ان کے پیسوں سے آپ ملک چلا رہے ہیں، لیکن ان کو ووٹ کا حق نہیں دے رہے. وہ مطلب کتنے تضادات ہیں اس حکومت. ووٹ اور الیکشن لڑنے کا ظاہر ہے. آج وزیر اعظم صاحب نے کچھ اعلانات بھی کیے. آپ کی گفتگو سے میں تھوڑا سا بات آگے بڑھاتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ریلیف نہیں دیا، لیکن چلیں بجلی کی قیمتوں میں ریلیف دیا. اب تو یہ ہے کہ اگر کسی کو فون کال بھی ملا ہوں تو پہلے اس پہ شہباز شریف صاحب کی آواز آتی ہے. تو ظاہر ہے آگے ریلیف ہوگا تو پھر مزید بھی کچھ اس طرح سے چیزیں ہوں گی. تو آگے پلان کیا ہے؟ یہ جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو کیا ہے آگے سوچا گیا کہ کیا مزید کرنا ہے؟ دیکھیں یہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے، اس کا سب سے زیادہ جو امپیکٹ آئے گا وہ جابس کے اوپر آئے گا. جاب کریشن بہت زیادہ ہوگی. وہ جو بیلاروس میں ہو رہی ہیں 1.5 لاکھ جابس، پاکستان میں کیا؟ اسحاق ڈار صاحب نے 1,60,000 وہاں پہ ان سے کوٹا لیا ہے جابس کا، بھی بڑا زبردست انہوں نے کام کیا ہے. اور اسی طرح اور بھی مثال کے طور پہ جو بزنسز ہیں اسمال میڈیم انٹرپرائزز ان کو فائدہ ہوگا. اسٹیبل اکانومی جب ہوتی ہے تو یہ تمام جو بزنسز ہیں یہ زیادہ چلتے ہیں بہتر طریقے سے، اس کی وجہ سے جاب کریشن ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ملک کے اندر بہتر جو ہے وہ اکنامک کنڈیشن ہو جاتی ہے. تو یہ جو ہے یہ آہستہ آہستہ ہوگا اور یہ آلریڈی بہت سارے ثمرات عوام تک پہنچ رہے ہیں. مثال کے طور پہ سولرائزیشن کی جو PMLN کی پالیسی تھی، آج اس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے سال ہماری ٹوٹل کیپیسٹی انسٹالڈ کیپیسٹی 48,000 میگا واٹ یا 50,000 میگا واٹ کے قریب ہے. پچھلے سال خالی 24,000 میگا واٹ کے سولر پینل جو ہیں وہ امپورٹ ہوئے ہیں، خالی 24,000 میگا واٹ کے. یہ دنیا میں کسی بھی ملک نے 24,000 میگا واٹ کے سولر پینل امپورٹ نہیں ہے. پاکستان از نمبر 1 ان دا ورلڈ. اور اس کا فائدہ کیا ہے کہ آپ نے گریڈ کے اندر 24,000 میگا واٹ ایڈیشنل ڈال دیا اور حکومت کا 1 روپیہ نہیں لگا. اور اس کے اندر حکومت کی کوئی پالیسی بھی اٹسیلف نہیں تھی، صرف یہ ہے کہ بجلی کی قیمتیں زیادہ تھیں. نہیں، پالیسی تو نیٹ میٹرنگ کی تھی نا. وہ تو تھی نا، وہ تو نیٹ میٹرنگ پالیسی نے ہی اس کو انکریج کیا ہے اور یہ پالیسی سٹارٹڈ ان 2017. لیکن ایک چیز دیکھیں، جو آپ نے نیٹ میٹرنگ کی بات کی ہے نا، لیکن اس کے اندر جو پرسنٹیج ہے، جو 88% ہے وہ گاؤں دیہاتوں میں جو ہیں ہی آف گریڈ. صرف اس کے اندر باقی پرسنٹیج جو رہ جاتی ہے وہ ہے شہری علاقوں میں، اور وہ بھی مطلب ہائی انکم ایریاز میں ہے کہ میرے خیال میں 2,83,000 کے قریب جو صارف ہیں جو نیٹ میٹرنگ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، باقی تو ہیں ہی آف گریڈ. نہیں، وہ آف گریڈ ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے ان پہ امپورٹ ڈیوٹیاں سولر پہ کم کی ہیں. ظاہر ہے آپ نے سیلز ٹیکس پہ ہٹایا. یہ تمام چیزیں جو لیکن اس کو بلیسنگ ان ڈسگائز کہہ سکتے ہیں. بلیسنگ ان ڈسگائز، لیکن اٹس بیکاز آف اے گڈ پالیسی. ادروائز تو دیکھیں نا
آپ نے 5-6 سال لگا کے ملک کے اندر اس ٹیکنالوجی کا جو ہے وہ عمل دخل لے کے آئے ہیں. 2017 میں کام شروع ہوا تھا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد یہ بڑھ چڑھ کے یہاں پہ پہنچی ہے. چلے ایک چیز میں ایک دو باتیں جو انہوں نے کی ہیں قرضے کے ریلیٹڈ. دیکھیں جب 2013 میں پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی تو پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا پہ 100 ارب روپے کا قرضہ تھا. یہ لے کے گئے اس کو 800-900 ارب روپے پہ. اب انہوں نے 50 ارب روپے وہاں سے کم کر دیے. تو یہ جو ہمیں بتا رہے ہیں یہ والی بات ان کو اپنے بھی لوگوں کو بتا. لیکن ایک کوشچن بڑا ویلڈ تھا, میں اس پہ میں چاہوں گا آپ روشنی ڈالیں. یہ ابھی جو وہ کہہ رہے ہیں گریڈ 1 to 4 کے ملازمین ابھی آ جائیں گے پروٹیسٹ کرنے کے لیے, جب آپ کہیں گے اس کے بعد بجٹ میں کہ اگر آپ نے تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا, پرائیویٹ سیکٹر کے تو الگ مسائل ہیں وہ اپنی جگہ, لیکن یہ باہر آ جائیں گے, آپ کس طریقے سے ان کو کہہ پائیں گے کہ جی فنڈز نہیں ہیں, یا کیا سوچا گیا ان کے بارے میں کہ ان کی تنخواہیں بڑھیں گی؟ کیونکہ یہ مفروضات پر مبنی بات ہو رہی ہے. اب تو ارکان اسمبلی اور سینیٹرز اور سب کی تنخواہوں میں اضافہ ہو گیا 188% کے قریب یا اس سے بھی زیادہ. تو کیا سوچا گیا ان کے لیے؟ دیکھیے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں تو تقریباً ہر سال بڑھتی ہیں. بجٹ میں شاید ہی کوئی ایسا سال ہوا ہو جس میں سرکاری ملازمین ان کو نہیں لگ رہا بڑھتی ہیں. شوکت صاحب کو نہیں, ہر سال بڑھتی ہیں, پچھلے سال بھی بڑھی تھی. میں آپ کو ریکارڈ اٹھا کے آپ دیکھ لیں. بات یہ ہے کہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ کہتے ہیں کہ یہ کم بڑھی ہے اس کو اور بڑھائیں, اس کے اوپر بات چیت ہوتی ہے. تو اور وہ ہم نے پہلے ماضی میں بھی ان کو اچھی طرح ہینڈل کیا, ہم آگے بھی کر لیں گے. جو جہاں تک بات ہے دیکھیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ قرضے لیے تو اس کے بعد کیا کیا, تو بات یہ ہے کہ قرضے تو ہر حکومت نے لیے, کام صرف مسلم لیگ نون نے کیا. آپ ساری موٹر ویز اٹھا لیں, آپ بڑے ڈیمز اٹھا لیں, بیسو کی کناری بن رہا ہے, داسو بن رہا ہے, نیلم جیلم بنا ہے, ابھی یہ بادشاہ ڈیم پہ کام چل رہا ہے. یہ سارے کے سارے ہمارے دور میں بنے ہوئے. غازی پروتھا ڈیم, تو یہ خالی مطلب کہ ایسا لگتا ہے جیسے قرضے تو سب لیتے ہیں لیکن کام صرف مسلم لیگ نون ہی کرتی ہے. باقی سارا جو اب آپ مجھے بتا دیں کہ وہ 1000 ارب روپے جو انہوں نے قرضہ لیا پی ٹی آئی نے خالی صوبے کا, وہ کہاں لگا؟ وہ آج تک عوام ڈھونڈ رہی ہے. 500 ارب روپے سیکیورٹی کے مد میں انہوں نے لیے کہ وہ وار آن ٹیرر کے چکر میں, وہ کہاں گئے وہ بھی نہیں آج تک کسی کو پتہ نہیں چلا وہ پیسے کہاں گئے ہیں. کیونکہ کے پی پولیس کے مطابق ان کو نہیں ملے, کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے لڑنے کے لیے, جدید اسلحہ. تو یہ تمام باتیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اب بہتر یہ ہے کہ ہم مل جل کے ایک دوسرے کے ساتھ کام کریں اور ملک کو آگے لے کے چلیں. اس میں تنقید برائے تنقید ہو. اچھا شوکت صاحب مجھے ایک چیز, جی بولیں. یہ سب سے پہلے تو یہ ان کا ذہن کلیئر کر دیں کہ یہ جو وارنٹ ٹیرر پہ جو پیسہ مل رہا ہے 1%, یہ ذہن میں رکھ لیں, ذرا تھوڑا سا ایجوکیشن حاصل کر لیں اس بارے میں. جتنے بھی وزراء صاحبان ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہے کس لیے. یہ جو کولیٹرل ڈیمیجز ہوتے ہیں نا, جس میں لوگ شہید ہو جاتے ہیں, جن کے گھر بار تباہ ہو جاتے ہیں, جس میں پورا وزیرستان نکل کے پشاور, بنو, ڈے خان میں آ گیا تھا, اس طرح ملکن ڈویژن پورا نکل کر, یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا کہ ان کو واپس آباد کرنا, ان کے لیے گھر بنانا, اور جو شہید ہو رہے ہیں ابھی تک ان کے لیے کمپنسیٹ کرنا, یہ ان کا پیسہ ہے. وہ 500 ارب روپے جس کی بات کر رہے ہیں کمپنسیشن میں, یہ پولیس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے نہیں, ذرا ذہن میں رکھ لیں, ذرا اپنے ذہن کلیئر کر لیں اس بارے میں. اور جو پولیس کو اسٹرینتھن کرنا ہے نا, وہ ہم اپنے کٹی سے کر رہے ہیں. وہ ابھی 6 ارب روپے ابھی منظور کر لیے اس کے لیے. اور جو پولیس اس وقت جو سب سے زیادہ بہادر پولیس جو لڑ رہی ہے خیبر پختونخوا میں, جو روزانہ شہادتیں بھی دے رہی ہیں, اور جو ابھی تک جو شہادتیں انہوں نے دی ہیں, جو لڑ رہے ہیں, جو مقابلہ کر رہے ہیں, یہ پولیس جو ہے نا یہ دہشت گردی کے مقابلے کے لیے نہیں بنی تھی. ان کو باقاعدہ ٹریننگ دی گئی. آپ کو نہیں پتا ہے کتنے ٹریننگ سینٹر بن گئے, کتنے لوگ جو ہے نا وہ ہو رہے ہیں دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے ٹرین ہو گئے. یہ اس طرح نہیں ہوتا ہے جس طرح آپ آرام سے باتیں کر کے نکل جاتے ہیں اس طرح نہیں. لیکن اس کے اندر پوائنٹ یہ ہے شوکت صاحب یہ فرما رہے ہیں, جی یہ فرما رہے ہیں کہ پولیس بھی کہہ رہی ہے کہ ان کو پیسے نہیں ملے جو دینے چاہیے, اور 500 ارب روپے تو ظاہر اس کا بریک ڈاؤن تو ہوگا نا کوئی. 500 ارب روپے بریک ڈاؤن. میری بات سنیں, کوئی پولیس نے نہیں کہا کہ ہمیں پیسے نہیں مل رہے. آئی جی کے پی نے ریسنٹلی 5-6 ارب روپے ابھی علی امین گنڈاپور سے حکومت نے منظور کیے پولیس کے لیے. یہ واحد پولیس ہے جو ویل ایکوپڈ ہے خیبر پختونخوا کی. یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا, یہ بڑی افسوس کی بات ہوتی ہے کہ سویپ اسٹیٹمنٹ تو دے دیتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں واقعی دیکھیں یہ ڈسکریج ہوتا ہے. وہاں جھگڑا دہشت گردی کے لیے فوج قربانیاں دے رہی ہے, پولیس قربانیاں دے رہی ہے. اگر ہم یہاں بیٹھ کے ہم یہ کہیں یہ جی ان کو تو کچھ بھی نہیں مل رہا ہے, ایسے کچھ بھی آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ شہدا پیکج کتنا ہے اور کتنا دیا جاتا ہے, تو اس لیے کہ ان کو انکریج کیا جاتا ہے. اور جو لوگ ابھی تک جو ہے نا پورا وزیرستان ابھی تک کمپنسیٹ نہیں ہوا ہے. ہمارے جتنے نقصانات ہوئے ہیں جو پشاور کے اندر ہوئے ہیں, جو پشاور سے باہر ہوئے ہیں, جو روزانہ دھماکے ہوتے ہیں,
جو ہوئے ہیں ماضی میں وہ تو ابھی تک تو اس کا پیسہ پورا نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے شوکت صاحب مجھے ایک چیز بتائیے کہ یہ چلیں اس سے ہٹ کے آگے بڑھتے ہیں. یہ ایک اور چیز ایک اور چیز جو انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے قرضہ لے لیا. میرے بھائی ہمارا 750 ارب کا قرضہ ہے جس میں ہم نے سوات موٹر وے بھی بنایا, جس میں ہم نے BRT بھی بنائی ہے, جس میں ہم نے ہسپتالوں کو بھی اپ گریڈ کیا. ہم نے شکر کیا تھا کہ بن گئی. ایک منٹ ابھی یہ مجھے بتائیں جو 750 ارب تو ہمارے اوپر ہے, 2000 ارب جو ہے نا صرف NHP کا وفاق کے اوپر ہمارا ہے. تو اگر ان حالات میں جو ملک صوبہ دہشت گردی کا شکار ہے, فرنٹ لائن صوبہ ہے, لوگ مر رہے ہیں وہاں پہ, اور آپ ہمیں پیسہ نہیں دے رہے ہیں اور آپ یہاں بیٹھ کے تانے بھی دے رہے ہیں, تو آپ اگر پولیس کو پیسے دیتے ہیں تو دینا ہمیں 2000 ارب دے ہمیں, ہم پولیس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیں گے. ہمارا پیسہ دے نہیں رہے اور تانے دے رہے ہیں. جی دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, سب سے بڑے علامہ یہ خود ہی ہیں. یہ بتا دینا یہ کمپنسیشن 500 ارب روپے انہوں نے کن لوگوں کو دیے, اس کی لسٹ دیں ہمیں بریک ڈاؤن کر کے, تاکہ پھر ہمیں پتہ چلے. اور جہاں تک یہ بات ہے there must be a mechanism. مطلب یہ لسٹ دے دیں کہ بھائی اتنے پیسے ہم نے اتنے اتنے لوگوں کو دیے. ایک سیکنڈ شوکت صاحب let him complete please. مجھے بات تو کر لینے دیں. شوکت صاحب I insist sir. دیکھیں ایک طریقہ کار کے تحت آپ نے اپنی بات مکمل کی, لیٹ ہم اسپیک, پھر میں آپ کو بھی پورا موقع دوں گا. ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے کمپنسیشن جو ہے وہ 500 ارب روپے کا بریک ڈاؤن جو ہے وہ دے دیں. کہتے ہیں کہ بھائی یہ پیسے تھے ہم نے یہاں دیے. اور جہاں IGKP کی ابھی 4-5 دن پہلے اخبار میں آئی ہے یہ والی بات کہ ہمارے پاس پیسے نہیں اسلحہ خریدنے کے, اور ہم یہ جو ٹیررسٹ کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے, ان کے پاس ماڈرن اسلحہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں. تو میں اس کو کیا کہتے ہیں کوٹ کر رہا تھا. پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے موٹر وے بنائی اور ایک جو ہے وہ جو ہے BRT بنائی. وہ BRT جو 100 ارب روپے کی انہوں نے بنائی تھی نا, اس کے اوپر 3 BRT بنی تھی پنجاب میں اسی 100 ارب روپے. جی اس کے اوپر تو ہم آلریڈی کافی کرٹیسزم کر سکتے ہیں کہ بڑا ٹائم لگا اس کے اندر, اور اس کے ڈیزائن میں بھی بڑے مسائل تھے. اچھا ایک چیز مجھے بتائیے گا شوکت صاحب, موونگ فارورڈ فرام دس ٹاپک سر, میں یہ جاننا چاہ رہا تھا, جو سوال میرا تھا, یہ جو KP مائنز اینڈ منرل ایکٹ ہے, اس کے اوپر کافی ابھی مطلب ایشوز چل رہے ہیں. یہ معاملہ ہے کیا, ابھی ذرا سمجھائیے گا ہمیں, اور کیا اس میں رکاوٹیں کیا ہیں, اور پھر ابھی رابطہ کیسے کریں گے, فیصلہ کیسے کریں گے, کس طریقے سے یہ ڈیسائیڈ ہو پائے گا. ابھی دیکھیں اب تو جو معاملہ جو بھی تھا تو ہمیں خان صاحب نے بھی روک دیا کہ اس پہ کوئی بحث نہیں ہوگی, کیونکہ اس پہ انہوں نے روک دیا ابھی اس بل کے اوپر, کیونکہ یہ بل شاید بھیجا گیا تھا وفاق کی طرف سے. اچھا وفاقی حکومت کی طرف سے بھیجا گیا, اس کو کیبنٹ میں لایا گیا, کیبنٹ کے بعد اس کو اسمبلی میں لایا گیا. جب اسمبلی میں اس پر ڈسکشن شروع ہوئی تو اس میں کچھ چیزیں ہیں شکیں, حالانکہ میں سارے بل کا میں بھی مخالف نہیں ہوں, اچھا لیکن اس میں کچھ شکیں ایسی ہیں جس سے کنفیوژن کریٹ ہوئی ہے, اور وہ جو مقامی لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارا حق مارا جائے گا. اچھا وہ چیز جو ہے اس پہ بحث ہونی چاہیے, وہ ضرور دور ہونے چاہیے. وہ تمام نکات جس میں صوبے کے اختیارات ختم ہو رہے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے.